अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दिनूं टीवी देख रहे हैं। आज दो तीन मौजू हैं, उस पर बात करते हैं। एक तो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने जलसों में कह रहे हैं कि जी हम 300 यूनिट फ्री देंगे जब कामयाब होंगे। उस पर बात करते हैं, क्या ये मुमकिन है। और दूसरा जो है, ग्वादर की सियासत में, मैक्रोन की सियासत में कबाब की सियासत हो रही है। ये कबाब का मामला क्या है, इस पर बात करते हैं। और तीसरा, बलूचिस्तान में देखने में आ रहा है कि कुछ इलाकों में बम धमाके और फायरिंग इंतखाबी मुहिम के दौरान हुई हैं। इस पे भी हल्की सी बात करते हैं, गहराई में नहीं जाएंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे ख्याल में कबाब वाला मामला उठाते हैं ना। ग्वादर में या मैक्रोन की सियासत में अभी नए नए प्लेयर भी आए हैं, पुराने प्लेयर हैं, दोबारा जो है वो यूनिफॉर्म नए पहन के आ रहे हैं। और उसमें ये है कि 2 दिन पहले सरदार अख्तर जान मैंगल का की एक दौरा था ग्वादर का, मैक्रोन का, बल्कि तुर्बत भी गए थे वो। उसके बाद पंजगुर, फिर ग्वादर। पंजगुर और तुर्बत में जो जलसे हुए हैं वो तो नॉर्मल ठीक है, जो उमूमी जलसे होते हैं वो हो जाते हैं। लेकिन ग्वादर वाला जो जलसा था उसमें कुछ चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई है। याकूब बिजंजो साहब जो है उन्होंने कहा है कि ये जो मौलाना साहब पे क्रैकडाउन हुआ था ना, हक दो तहरीक पे, तो ये ज़ाहिर है कि इसको मौलाना साहब कहते हैं कि इसके पीछे बीएमपी है और सरदार अख्तर मैंगल का डायरेक्ट नाम लेते हैं, हमल कलमती का वगैरह का। हमने तो एक डिटेल व्लॉग की थी उसमें कि असल में जिनके पास इख्तियार था उन्होंने किया था। बहरहाल वो हमारी एक इतला थी, वो हमने आपके साथ हमने शेयर की। अभी ये हुआ कि उस जलसे में याकूब बिजंजो साहब ने कहा कि जी जिस रात को ये जो क्रैकडाउन हो रहा था ना, उसी रात को मौलाना साहब आ गए हमारे पास। उन्होंने कहा कि हमने उनको कबाब खिलाया। यानी कि एक तरफ हक दो तहरीक के जो वर्कर हैं वो फेस कर रहे थे एक क्रैकडाउन को, हल्ला गुल्ला था और एक मुश्किल दौर था। तो दूसरी तरफ उनके लीडर बकौल याकूब बिजंजो साहब के वो आके हमारे घर में जो है वो कबाब शबाब की फरमाइश करते रहे हैं। और वैसे भी ग्वादर का जो है एक हलवा और दूसरी मछली बड़ा मशहूर है। ग्वादर वाले बेचते नहीं हैं, वो अलग बात है। तो कबाब शबाब भी खाया है मौलाना साहब ने याकूब बिजंजो साहब के साथ। तो इसी दौरान एक और डेवलपमेंट हुई है कि अपने नवीद कलमती साहब ने वो हक दो तहरीक से उन्होंने रिज़ाइन कर लिया है। उन्होंने कहा कि जी हमें इग्नोर किया जाता रहा है, तो इस वजह से हमने जो हक दो तहरीक है वो हमने छोड़ दिए और वो ज़ाहिर है कि इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहला तो ये सवाल बनता है कि नवीद कलमती साहब ने वाकई हक दो तहरीक के साथ, मुझे नहीं इल्म, मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने हक दो तहरीक बाकायदा वो शामिल हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर था कि जब बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे तो उसने में एक अलायंस नवीद कलमती साहब का पैनल का अपना और हक दो तहरीक का, इनका एक अलायंस ज़रूर हमने देखा उसमें। बाद में मेरे नॉलेज में नहीं है, ये ग्वादर वाले दोस्त बेहतर बता सकते हैं कि वो हक दो तहरीक में शामिल हुए थे प्रॉपर या नहीं। उन्होंने बहरहाल अलहदगी का ऐलान किया है। ये हम शुरू दिन से मेरे ख्याल में, मेरा ख्याल ये था, शायद मैंने एक व्लॉग भी की थी, मैंने उस टाइम में कहा था कि नवी कलमती साहब और हक दो तहरीक वाले ये आपस में मिल नहीं सकते या आपस में आगे जा नहीं सकते। लेकिन मामला सिर्फ ये है कि नवीद कलमती साहब चाहते हैं कि वो इलेक्शन फाइट करें, ज़ाहिर है कि हक दो तहरीक वाले वो भी चाहते हैं कि वो इलेक्शन में आ जाएं। तो एक अनार 100 बीमार वाला मिसाल है, तो वो नहीं चल पाते आगे। तो वो आखिरकार उनकी जो सफ़र था वो इख्तिताम पजीर हुआ हालिया जो है आपके आम इंतखाबात के मौके पे। लेकिन साथ में जो याकूब बिजंजो साहब ने जो कबाब शबाब की बात की, तो आज मौलाना साहब ने भी उसका दबंग सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी तो लोग तो खाना खाते हैं, अगर आप किसी बलोच के घर में जाएंगे वो आपको तो खाना खिलाएगा।
اور بلوچ تو ویسے بھی اگر اپنے گھر میں اس کو کچھ کھانے کو نہ بھی رہو، اگر کوئی مہمان آ جائے اس کے لیے ایک مرغی ایک بکرا وغیرہ ذبح تو کر لیتا ہے نا، روایت تو یہی ہے بلوچوں کی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک بکرا جب ذبح ہوتا ہے تو اس میں کباب بھی ہوتی ہے، سالن بھی ہوتا ہے، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو مولانا صاحب نے کھانے کو ڈینائی نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، لیکن یہ ضرور انہوں نے ڈینائی کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے یعقوب بزنجو کے گھر میں ایک ٹائم کا کھانا بھی میں نے نہیں کھایا ہے، ایک ٹائم بھی میں نہیں گیا ہوں اس کے سامنے۔ ابھی یہ نہیں اندازہ ہو رہا یا انہوں نے کھل کے نہیں بتایا یعقوب بزنجو صاحب نے کہ جس ٹائم گوادر میں حق و تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا تھا تو اس ٹائم مولانا صاحب کس کے گھر گئے تھے کباب کھانے، یا کس کے گھر جا کے فرمائش کی جی میرے لیے کباب بنوا رہے ہیں؟ یہ یعقوب بزنجو صاحب نے نہیں کہا۔ اور دوسری طرف مولانا صاحب نے ڈینائی نہیں کیا کہ میں نے کباب نہیں کھائی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں یعقوب بزنجو صاحب کے گھر میں نے کباب نہیں کھایا ہے، بلکہ کھانا ہی نہیں کھایا ہے میں نے۔ تو ابھی تک کنفیوژن ہے، ممکن ہے آگے جا کے یہ جو الیکشن کا جو جنگ ہے نا، لفظوں کی جنگ ہے، ایک دوسرے پہ گولہ باریاں ہیں، آگے جا کے شاید یہ بات کھلے کہ کس کے گھر میں کس نے کباب کھایا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اگلا سیگمنٹ وہ بھی مکران سے ہے۔ دیکھیں مکران نہیں بلکہ بلوچستان کا ہے۔ بلوچستان میں دیکھیں عام انتخابات، عموماً جب عام انتخابات کے موقع پہ حالات تھوڑا کشیدہ ہوتے ہیں، اور اس دفعہ بھی ایسے دیکھنے کو مل رہے۔ مکران میں یعنی کہ تربت میں اسلم بلیدی صاحب پہ وہ گھر میں میرے خیال میں واک کر رہے تھے، کہیں سے ان پر فائرنگ ہوئی اور 2-3 گولیاں انہیں لگی، وہ ابھی زخمی ہیں، وہ آپ کے کراچی میں ایڈمٹ ہیں۔ وہ نون لیگ کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہیں این اے کے، نیشنل اسمبلی کے۔ اور اس کے بعد اسر رند صاحب کے گھر میں کوئی دستی بم اٹیک ہوا، اس میں اس کے بھائی جو ہے وہ زخمی ہوا۔ پھر کل کی بات ہے میرے خیال میں، کودہ اکرم جو نیشنل پارٹی کے سینیٹر ہیں، اور لالا رشید بلوچ صاحب جو اس سے پہلے باب پارٹی میں تھے، ابھی انہوں نے نیشنل پارٹی جوائن کیا ہے، وہ کسی دشت کڈان کی طرف گئے تھے، کوئی الیکشن کمپین تھا ان کا، کوئی اور گاؤں ہے ادھر گئے تھے، واپسی پہ آ رہے تھے تو دشت کڈان کے قریب ان پہ ایک حملہ ہوا، اس میں جو ہے وہ بچ گئے بہرحال، ان کی گاڑی وغیرہ کو نقصان ہوا ہے، لیکن ٹارگٹ تھے وہ۔ جب میں نے رابطہ کیا نیشنل پارٹی والوں سے تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ٹارگٹ بنایا تھا، لیکن چونکہ گاڑی بلٹ پروف تھی تو اس وجہ سے گاڑی کے اندر موجود کودہ اکرم اور لالا رشید یہ دونوں جو ہے وہ بچ گئے ہیں، اور بعد میں 2 طرفہ فائرنگ ہوئی ہے، بعد میں جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ پھر واپس چلے گئے۔ تو اس کے علاوہ کل کے دن ہی مستنگ میں ایک دستی بم حملہ ہوا ہے پیپل پارٹی کے ایک کینڈیڈیٹ کے دفتر میں۔ اس طرح یہ حالات ابھی آہستہ آہستہ میرے خیال میں جیسے جیسے الیکشن کی گیما گیمی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اس طرح پھر جو تشدد جو ہے وہ کارروائیاں بھی، پرتشدد کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ خاران میں پیپل پارٹی کا جو میرے خیال میں صوبائی کینڈیڈیٹ ہیں، کوئی نوشروانی ہیں، نور الدین نوشروانی میرے خیال میں ان کے کینڈیڈیٹ کا نام ہے، ان کے میرے خیال میں کوئی دفتر وغیرہ میں بھی ایک حملہ ہوا ہے، یا پارٹی دفتر میں ان کا حملہ ہوا ہے یا ان کی گاڑی میں، یہ ابھی تک مجھے نہیں پتہ، لیکن ہوا ضرور ہے، ایک حملہ ہوا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ایک حساب سے بلوچستان میں حالات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ 2018 میں ہم نے تو تھوڑا سا میرے خیال میں حالات زیادہ خراب نہیں ہوئے تھے الیکشن کے دوران، لیکن 13 میں ہوئے تھے۔ 13 میں باقاعدہ بہت سارے علاقوں میں پولنگ بھی نہیں ہوئی تھی، انتخابات بھی نہیں ہوئے تھے، بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے علاقوں میں ROs نے لکھ کے دیا تھا کہ جی یہاں پہ نہیں ہوا ہے الیکشن۔ 13 میں بہرحال 13 کے الیکشن میں حالات کشیدہ تھے کافی حد تک، لیکن 18 میں کسی حد تک نارمل تھے۔ ابھی دوبارہ دیکھنے میں ایسا آ رہا ہے کہ تو دوبارہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس سے خدشہ یہی ہے کہ آگے بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں، پرتشدد کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔
اچھا جی، آخری سیگمنٹ ہے ہمارا جی پیپل پارٹی کا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیکھیں آپ کچھ لاہور میں لاڑکانہ وغیرہ سندھ وغیرہ کے علاقوں میں انہوں نے عوامی جلسے کیے ہیں الیکشن کمپین کے حوالے سے۔ انہوں نے اپنا منشور دیے اور اس منشور میں ایک تو ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں گے وغیرہ وغیرہ وہ ہیں، لیکن اس میں سے ایک اپنے منشور کا حصہ ایک چیز کو بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ جی ہم 300 یونٹ فری دیں گے جب ہم کامیاب ہوں گے، جب ہمارے پاس حکومت ہوگی مرکز میں، تو ہم پاکستان کے ہر بجلی صارف کو، ہر گھر کو 300 یونٹ، گھریلو صارف کو 300 یونٹ مفت دیں گے، یعنی ایک سبسڈی ہوگی حکومت کی جانب سے عوام کو بجلی کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بجلی اور گیس کے جو ریٹ ہیں یا ان کی قیمتیں ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں، 200 گنا، 300 گنا، 400 گنا بڑھ گئی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ وہ ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے انتخابی منشور میں 300 یونٹ فری کرنے کا اعلان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت آئے گی تو ہم اس کو فری کر سکتے ہیں 300 یونٹ کو۔ ابھی اگر اس میں تھوڑا سا ریالٹی میں بات کریں نا، دیکھیں اس وقت پاکستان کا جو معیشت ہے نا وہ IMF کے شرائط پہ چل رہا ہے۔ IMF سے ادھار لے کے، قرض لے کے معیشت کو دھکا دیا جا رہا ہے، سلولی دھکا دیا جا رہا ہے، آگے بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ اور پاکستان میں جو مہنگائی کا لہر گزشتہ آپ کے 5 سالوں میں آئی ہے، وہ بھی ظاہر اسی وجہ سے آئی ہے کہ آپ کا درآمد کچھ نہیں ہے۔ درآمد بہت کچھ ہے لیکن برآمد آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ میں کوئی معاشی ماہر نہیں ہوں، لیکن موٹی موٹی چیزیں بندوں کو بندہ جب اسٹڈی کرے تھوڑے موٹے چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو اوورآل دیکھیں آپ کا جو ریزرو ہے وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک میں، اور آپ نے بہت سارے شرائط، جو بجلی مہنگی ہوئی ہے، گیس مہنگا ہوا ہے، پٹرول مہنگی ہوتی ہے، پھر تھوڑی سی سستی ہوتی ہے، پھر ڈبل مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام جو مہنگائی ہے نا، یہ آپ کا جو ہے ظاہر ہے کہ آپ نے جب معیشت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، معیشت آپ کا اس وقت IMF کے پاس ہے، آپ کے IMF جو ہے وہ آپ کی معیشت چلا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو بھی ڈیمانڈ کرے گا IMF آپ سے، آپ نے پھر ظاہر ہے کہ بوجھ ڈالنا ہے پبلک کے اوپر مہنگائی کی صورت میں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابھی بجلی بھی ظاہر ہے کہ اس میں بجلی کا بھی بہت زیادہ ایک برڈن ہے بلوں کا عوام پر، وہ بھی IMF کے کہنے پہ ہوتا ہے۔ وہ بھی IMF آپ کو ٹارگٹ بتا دیتا ہے کہ اس سیکشن میں، اس شعبے سے آپ کو اتنا جو ہے پیسے کلیکٹ کرنے ہیں، تو آپ جا کے اس میں جو ہے پھر ظاہر ہے وہ برڈن جو ہے وہ پبلک پہ ڈالتے ہیں، وہ جب پھر مہنگائی بڑھتی جاتی ہے۔ پیپل پارٹی کے حکومت آنے سے کیا معیشت بہتر ہو سکتی ہے اور کیا یہ 300 یونٹ دیا جا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال، اور یہ میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کسی بھی ماہر معیشت سے آپ پوچھ لیں کہ اگلے 15-20 سالوں تک آپ جو ہے سبسڈی دینے کے قابل نہیں ہیں، عوام کو کوئی ریلیف دینے کے قابل نہیں رہیں گے۔ فی الحال جو ہے آپ کا ریزرو میرے خیال میں چند ہی ڈالر رہ گئے ہیں، سینکڑوں میں نہیں، مطلب اس سے کم کے فگر پہ آپ جائیں۔ اب ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا، لیکن گزشتہ دنوں ایک رپورٹ آئی تھی کہ جو ریزرو ہے آپ کا ڈالر، وہ میرے خیال میں 15-15.5 کروڑ ڈالر جو ہے کم ہوئے تھے آپ کا۔ ابھی ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا کہ ریزرو کیا پڑا ہوا ہے، لیکن بہرحال کم ہے آپ کا، کافی کم ہے۔ تو ایسی صورت میں نہ پیپل پارٹی کے حکومت بننے سے کوئی فرق پڑے گا معیشت پہ۔ ہاں کوئی بھی حکومت آ جائے اس میں وہ اصلاحات لانا شروع کر دے، پھر آہستہ آہستہ آپ اپنا پہیہ جو ہے گھماتے جائیں گے، اپنی گاڑی چلاتے جائیں گے، تو پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ 2035 کے بعد شاید پھر آپ
اگر آپ نے معیشت اپنا مضبوط کر لیا اور اپنے کنٹرول میں لے لی اور IMF سے آپ کو چھٹکارا ملا، IMF کے قرضے آپ نے واپس کیے، جو بیرونی ملک دیگر قرضے ہیں سود پہ آپ نے لیے ہیں وہ آپ نے واپس کر لیے، سب کچھ کر لیا، ہاتھ دامن صاف کر لیا، تمام قرض داروں کو آپ نے چھٹکارا حاصل کر لی ان سے، پھر آپ ریلیف کی طرف آئیں گے، پھر آپ یہ دعویٰ کر سکیں گے کہ جی ہم بجلی بھی سستی کریں گے، یا جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 300 یونٹ ہم فری دیں گے، اسی طرح گیس بھی ہو سکتا ہے، باقی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن آپ کے جو ہے مستقبل قریب میں مجھے ذاتی طور پر ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کا بڑا ریلیف عوام کو دے سکیں۔ یہ پیپل پارٹی نے چلو کی ہے، ان کا دعویٰ ہے، لیکن اس دعوے کو عمل درآمد نہیں ہو سکتا اس پہ۔ ایسا ہی نہیں ہو سکتا جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ جی میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، 2 کروڑ نوکری، 50 لاکھ نوکریاں دوں گا، 2 کروڑ گھر بنا کے دوں گا۔ یہ سارا جو ہے انہوں نے ایک بتایا تھا، لیکن جب ایکچولی وہ آ کے بیٹھ گئے نا اپنی پوزیشن پہ تو پھر وہ نہیں بنا سکے۔ آج ایک سنگل گھر بھی اب PTI کا آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ایک سنگل نوکری وہ گھر بنا کے دی ہے۔ نوکریاں اضافی 2 کروڑ دینے کے بجائے وہ جو لوگ پرائیویٹ سیکشن میں کام کر رہے تھے وہ پرائیویٹ سیکشن بند ہو گئے ہیں، ادھر لوگ ہزاروں کی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ میں جس شعبے سے ہوں، میڈیا کے شعبے سے ہوں، ادھر کتنی کٹنگ ہوئی ہے، لوگوں کو سائز کٹ کی گئی ہے، وہ پتہ ہے، ریکارڈ جو ہے وہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ تو اس طرح تمام شعبوں میں اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہ بے روزگاری بڑھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو یہ جو پرائیویٹ کمپنیاں وغیرہ جو آتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ وہ نہیں کرتی ہیں، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ امان اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ نہیں آتے ہیں، انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہاں پاکستان سے ہیں یہ بھی بیرونی ملک چلے گئے ہیں۔ یہ میں تہمت اس لیے باندھ رہا ہوں، دیکھیں اس میں آپ کو یاد ہوگا یہ عمران خان سے بھی پہلے کہ یہ جو نواز شریف والے جو بڑی باتیں کرتے ہیں نا، آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں۔ نواز شریف کے دور میں یہ جو کراچی میں حالات خراب ہوئے تھے تو جتنے آپ کے سرمایہ دار تھے انہوں نے اپنا سرمایہ ادھر بنگلہ دیش شفٹ کر دیا، آہستہ آہستہ انہوں نے شفٹ کرنا شروع کر دیا ادھر۔ وہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے وہ تو یورپین کنٹری چلے گئے، یا عربوں کے پاس چلے گئے، اپنا سرمایہ انہوں نے ادھر بھیج دیا۔ جو چھوٹے کاروباری تھے وہ بھی انہوں نے اپنا سارا سرمایہ انہوں نے شفٹ کیا بنگلہ دیش میں۔ بہت ساری فیکٹریاں بھی جو وہاں پہ چل رہی ہیں پاکستانیوں کی ہیں، پاکستانیوں نے جا کے وہاں پہ سرمایہ کاری کی ہے بنگلہ دیش میں، بنگلہ دیش جیسے ملک میں۔ ذرا اس کا GDP جو ہے وہ گروتھ کر رہا ہے، آپ کا GDP جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ صورتحال جب شروع ہوئی تھی، اگر ان میں سے تھوڑا بھی قیادت کا وہ ایک ویژن ہوتا، بطور ایک لیڈر ویژن ہوتا ہے، یہ نولی مولی جو بھی ہے جو بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں، تو اس ٹائم جتنے بھی آپ کے سرمایہ دار عدم تحفظ کی وجہ سے باہر جا رہے تھے ان کو وہ روک لیتے، ان کی تسلی کروا دیتے، ان کو ایک تسلی دیتے کہ نہیں آپ کے ساتھ آپ جو کر رہے ہیں آپ کو ہم تحفظ فراہم کریں گے، آپ کے سرمایہ کو تحفظ فراہم کریں گے، آپ کے بچوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ لیکن نہیں، لوگ آہستہ آہستہ نکلتے گئے۔ اور اسی طرح دیکھیں آپ جو لوگ کراچی میں سرمایہ دار تھے ایک ٹائم پہ، میں نولی کی تھوڑی سی مسٹری آپ کو بتا رہا ہوں، جو سندھ میں کاروبار کر رہے تھے، یا ان کو ایک پری پلان کے تحت شہباز شریف نے یا نون لیگ کی حکومت نے سندھ سے اٹھا کے ان کو پنجاب کے مختلف علاقوں میں وہ لے کے گئے وہاں پہ، تاکہ وہ سرمایہ کاری پنجاب شفٹ ہو جائے۔ جو سرمایہ کار پنجاب سے آ کے سندھ میں، کراچی، سندھ کا مطلب یہ ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہروں میں، وہاں پہ جا کے وہ جو فیکٹریاں جو شفٹ ہوئی ہیں پنجاب میں، انہوں نے اتنی گروتھ نہیں کی۔ اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ دیکھیں، کراچی ایک ایسا شہر ہے وہاں پہ ملٹی نیشن لوگ آپ کو ملیں گے، مختلف نسل کے لوگ ملیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب مختلف دماغ اکٹھے ہوتے ہیں تو کچھ بہتر کرتے ہیں، کچھ تخلیق کر جاتے ہیں، کچھ بہتری لاتے ہیں اس میں۔ ایک ہی ذہنیت، ایک ہی سوچ اور ایک ہی اس کے لوگ جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں، ان میں گروتھ کا جو معاہدہ ہوتا ہے وہ بڑھتا نہیں ہے، گروتھ بڑھتی نہیں ہے اس کی۔
ٹیکنیکل سیکشن آپ لیں، دوسرے سیکشن آپ لے لیں، تو آپ کو کراچی میں بہت سستے داموں میں لیبر اور ٹیکنیکل لوگ زیادہ میں آج بھی آپ کو کوئی کام کروانا ہو، انجینئرنگ کا کام کروانا ہو، ہیلتھ پہ کسی کو علاج کرانا ہو، کچھ بھی کرانا ہو، آپ پاکستان کے تمام شہروں سے اس وقت بھی کراچی سب سے بہترین ہے کہ وہاں پہ مختلف آپ ملٹی نیشن کہہ سکتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ ابھی اگر صرف کوئٹہ میں بیٹھا ہوں، صرف کوئٹہ والے کہیں کہ جی ہم ادھر فیکٹری، اب وہ گروتھ کہاں سے کرے گا، وہ تخلیق کہاں سے لائے گا؟ تخلیق اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا جو ہے رابطہ مختلف لوگوں سے ہو، مختلف ان سے پھر آپ ایک تخلیق کرتے ہو اور گروتھ کرتے ہو۔ تو یہ ایک وجہ تھی میرے خیال میں، یہ جو معیشت بیٹھنے کی ایک وجہ وہ بھی تھی۔ پھر یہ بھی المیہ آپ دیکھیں کہ جب ان کو شفٹ کیا، یہ پوری ایک ویلاگ بن سکتی ہے اس میں، ان کو جب شفٹ کیا نون لیگ نے پنجاب، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو جو ہے ہم گیس فری دیں گے، گیس آپ کو فری دیں گے تاکہ آپ اپنی فیکٹریاں چلائیں، تاکہ آپ ادھر آ کر سرمایہ کاری کریں، ایک لالچ دی گئی تھی۔ اس ایک پالیسی کی وجہ سے آج گیس جو ہے پورے پاکستان میں، ایک تو اس کا کم ہو گیا، وہ جو ریشو تھا پیداوار کا وہ کم ہو گیا، دوسرا گیس مہنگی ہو گئی۔ ابھی وہی فیکٹری گیس نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئے۔ یہ تو زیادتی ظلم تو کیا ہے نا بڑے جماعتوں نے، حالانکہ خود کو قومی جماعتیں کہتے ہیں، میں ان کو قومی جماعت نہیں سمجھتا۔ اسی طرح پیپل پارٹی اگر آپ لیں، پیپل پارٹی کا میرے خیال میں سندھ کی حد تک گزشتہ 15 سالوں سے حکومت میں ہے، انہوں نے معیشت پہ تو کوئی بہتری نہیں لائی ہے۔ اگر وہ ایک مثال بنا دیتے سندھ کو کہ ہم نے سندھ میں دیکھیں 300 یونٹ بجلی سندھ کے لوگوں کو دی ہے، ابھی جو ہے اگر مرکز میں حکومت ملے گی، ہم جا کے پورے پاکستان میں یہ اپلائی کریں گے، تب بھی بات سمجھ آتی ہے۔ آپ دہلی دیکھیں انڈیا کا، وہاں پہ یہ عام پارٹی تھا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، انہوں نے جو ہے دلی تک یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ان سے کاپی کر رہے ہیں۔ انہوں نے دہلی میں جب ان کی حکومت آئی، لوکل مطلب صوبائی حکومت آئی ان کی دہلی کے اندر، انہوں نے واقعی میں پہلا ٹینیور نے، دوسرے ٹینیور میں انہوں نے 300 یونٹ بجلی فری کر دی۔ اب وہ پنجاب میں ان کی حکومت آئی ہے، ابھی وہ پنجاب میں بھی وہی چیز اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے ایک جگہ پہ کیا، پھر اس کو دوسری جگہ پہ جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں۔ آپ کا سندھ تباہ حال ہے اور آپ کہتے ہیں جی میں پورے پاکستان میں کر سوں گا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ دعویٰ جو ہے حقیقت بن سکے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔